तमाम तारीफ़ें खुदाए बाबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क जिस मुश्किलात से दो चार है, मुल्क में मुआशी सूरत हाल ख़ासी ख़राब दिखाई दे रही है। एक जानिब जहाँ रोज़ी रोज़गार ना होने के बराबर है, तो वहीं दूसरे जानिब अब ये चीज़ें मज़ीद मंज़र आम पर आने लगी है कि कोई रिक्शा जलाता हुआ हमें दिखाई देता है, कोई अपनी बाइक को आग लगा देता है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, नफ्सा नफसी का आलम भी दिखाई दे रहा है। कोशिशें तो मुकम्मल और भरपूर तरीक़े से की जा रही हैं कि इस मुल्क को राह रास्त पर लाया जाए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, लेकिन रोज़ बरोज़ पेट्रोल कीमतों में इजाफ़ा, भारी भरकम बिजली के बिल्स का आना अब आवाम के लिए परेशानी, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आवाम को, आवाम क्या चाहती है? आवाम सिर्फ ये चाहती है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिले और अखराजात जो हैं उसके वो उस अंदाज से हों जैसे माजी में हुआ करते थे। अद्वियाती कीमतें हैं, किराए के घरों में रहने वाले लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 25,000 कमाने वाला, 30,000 कमाने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर करेगा, क्योंकि एक घर में एवरेज 4 अफराद तो रहते ही हैं। 4 में से अगर 2 बच्चे हैं तो उनके तालीमी अखराजात, 4 अफराद बीमार हो गए तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अखराजात, इसके अलावा गैस, बिजली, राशन और दीगर चीज़ें हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ किए, और मैंने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़ुबान पर अल्फाज जो आते हैं वो ख़ुद से नहीं आते, वो उन्हें बतला दिए जाते हैं। अब बतलाने से मुराद क्या है? कौन बता देता है? अल्फाज तो उनके होते हैं, सोच तो उनकी होती है, मगर खुदा उन्हें ये ताकत देता है, ये अहलियत अता करता है, ये काबिलियत देता है कि वो तमाम तर चीज़ें देखते हैं जो हुई नहीं होती, होने वाली होती। मेरी मुराद यूसुफ पाकिस्तानी से है, मेरे साथ वक्त मौजूद हैं। सवाल इनसे वही होता है कि आपको कैसे पता चल गया कि ये हालात पाकिस्तान के होने वाले हैं, क्योंकि ये तो कोई नजूमी भी नहीं है। फिर क्यों और कैसे इन्हें इस बात का इल्म हो जाता है कि आने वाला जो दौर है वो ऐसा होगा? इन्हीं की ज़बानी इनसे जानते। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सवाल वही है, कैसे मालूम हो जाता है कि आने वाला दिन इतनी मुश्किलात लेकर आएगा, और जब अगले दिन का सूरज तुलू होगा तो मज़ीद मुश्किलात होंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप आए और अपने बड़ी अच्छी बातें की। देखिए जी, पता लगना या ना लगने वाली बात नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे। देखिए, मैं तो कोई ना तो कोई इतना काबिल इंसान हूँ, ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ, ना कोई ऐसे कोई मेरे साथ कोई नजूमियत वाले को मामला आते हैं। लेकिन दुनियादारी जो ना वो हमें काफ़ी कुछ सिखा देती है, समझा भी देती है। जब आज से तकरीबन समझ लें कि 4.5 साल पहले मतलब कुछ फ़ैसले ऐसे हुकूमतों के होते हैं, उस टाइम पे खान साहब की हुकूमत थी, तो रोज़गार के जो ना मामला तो वहीं से ख़राब होना शुरू हो गए थे। आपको याद है कि बाज़ार वगैरह टूटना शुरू हो गए और दीगर मामला, काफ़ी सारे मसले मसाइल। फिर उसके बाद अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, फिर उसके दौरान आपको पता है कि टिड्डी दल भी आया था। टिड्डी दल के साथ साथ फिर आपने ये भी देखा कि उसके बाद चले कोरोना आया, कोरोना के साथ भी बड़े दुनिया के साथ मामला हुए। अब बात आती है कि ये हालात जब आपकी कमाई और आपका सिस्टम, आपकी बात जब रुकना शुरू हो जाता है, तो वो वहाँ से इंसान को एक अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है। फिर ये कि हम लोग ताजिर भी हैं, हमें पता है कि यार जब हमारा मार्केट से लेन देन जब स्टार्ट ख़राब होना शुरू हुआ ना, तो उस वक्त जब लोगों से बातें होती तो वहाँ से अंदाज़े फ़िक्रें मिलना शुरू हो जाती कि यार ये मामला तो आहिस्ता 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 ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, जब मैं उस वक्त जब बोलता था तो मेरे घर वाले फैमिली भी मेरी जो ना मानती नहीं थी, यहाँ तक कि मेरी बेगम, मेरे बच्चे, मेरे जवान बेटे हैं माशाल्लाह से, तो मैं उनको ये कहता था कि आगे मुझे यार हालात आगे अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और आगे मुझे गुर्बत जो ना वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और कारोबार जो ना ठप होते हुए नज़र आ रहे हैं।
تو وہ مجھ سے سوال کرتے کہ پاپا ایسے کیسے، ہمیں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. اور واقعی اس میں بڑی عجیب سی باتیں تھی. یہاں تک کہ محسن بھائی مجھے تقریباً 3-4 جگہوں پہ 5 جگہوں پہ لوگوں نے مجھے مختلف جگہوں پہ لوگوں نے مجھے پاگل پن بھی مجھے کہا کہ یوسف بھائی پاگل ہو گئے ہیں. تو میں ایک جملہ یہ کہتا تھا کہ یار آج مجھے تم پاگل تو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، جب تمہیں خود نظر آئے گا نا. اور میں یہاں تک کہ میں رو پڑتا تھا، میں سچی بات ہے میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے کہ یار یہ لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے، یہ بہت بڑا خدا کی قسم سچ ہے. تو مجھے اس ٹائم پہ بھی لوگ بولتے تھے یہ پاگل ہو گیا. جب ظاہر ایک بندہ نارمل آدمی کاروباری آدمی ہے اور اگر وہ بات کرتے ہوئے رو پڑتا ہے تو ظاہر پھر یا تو لوگ اس کو پاگل بولیں گے یا کچھ اور بولیں گے. تو وہی سلسلہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ لوگوں نے پاگل پن بھی کہا مجھے کہ یوسف سب تو پاگل ہو گئے. اچھا میں پھر ایک ساتھ میں جملہ یہ کہتا تھا کہ یار دیکھو مجھے آج جو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں نا، تو میں اللہ سے اس برے وقت سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ جب پورا پاکستان جو نا جب چیخے گا چلائے گا کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے اور مہنگائی دیکھیں جی جب محسوس ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کی خالی جیب ہے اور آپ کے پاس کوئی آگے کوئی آسرا نظر نہیں آتا. مجھے ایک سوال آ رہا ہے اور مجھے یہ بتائیے گا، کہتے ہیں اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر غربت غریبی کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، ایک طرف آپ روزگار کی بھی بات کر رہے ہیں، غریب کی بے بسی اور بے کسی کی بھی بات کر رہے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انتخابات لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باقی رہا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں بھی اللہ کا شکر ہے اے سی میں آج جا کے میں بیٹھا ہوں. میں نے یہ غربت شربت یہ ساری چیزیں، یہ دال چٹنی روٹی یہ لہسن پلاؤ میں نے سب کھائے ہوئے ہیں، سوکھی روٹی کھائی ہوئی ہے اور مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے اور احساس ہے مجھے الحمدللہ. اور میں سب سے مین چیز الحمدللہ کہ میں نے اپنے ماضی کو نہیں بھلایا، میں نے اس کو یاد رکھا اور میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اس کو. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی اے سی میں بیٹھنے والا شخص ہے، پہلے وہ امیر ہے غریب ہے تو اس کے پاس دل نہیں ہے، درد ہر کوئی رکھتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی ظاہر کر دیتا ہے کوئی ظاہر نہیں کرتا، اور کچھ لوگ جو نا جو بھی کرتے ہیں چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں. تو میں بھی پہلے چھپ چھپانے والی کیس تھا میرا بھی. تو اب یہ ایک اللہ کا شکر ہے، ویسے میں اپنی ویڈیو کوئی بھی نہیں بننے دیتا. آج بھی مجھے ایک بزرگ مجھے ملے، آج میری عادت ہے میں راستے میں سے لوگوں کو تلاش کر لیتا ہوں اور اللہ دے دیتا ہے مجھے. تو وہ غربت نظر آ جاتی ہے. تو وہ پھر غربت کی جو تکلیف ہے نا، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں خدا کی قسم کھا کے میں بول سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ذاتی تجربے ہیں یہ. میں نے ینگ لڑکوں کو میں نے پیدل آتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں نا، میں اور ان کو میں لفٹ بھی دے دیتا ہوں. میں پھر میری عادت ہے میں ان سے پوچھنا شروع کر دیتا ہوں کہ کیا مسئلہ مسائل ہے. پھر مطلب میری جو غربت جو نا مجھے نیچے سے جب سٹارٹ نظر آنا شروع ہوئی تھی نا، جب لوگوں کے کاروبار بند ہونا شروع ہوئے تھے، تو وہاں سے اپنا کسی کے پاس کھانے کا نہیں ہے تو آہستہ 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 جو نا معاملات یہ بڑھتے گئے یہ. اچھا اب جو لوگ ذاتی طور پہ زکاتیں دینے والے تھے محسن صاحب، میں ان کو بھی جانتا ہوں جو زکاتیں دیتے تھے، جو فطرے دیتے تھے، جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. آپ یقین کریں کہ جب یہ جو رمضان گزرا ہے نا، تو اس رمضان میں جب میرے پاس ان کے فون آئے نا، اچھا اب ان کو تو میرا زیادہ نہیں پتہ تھا، ان کو تو یہ پتہ تھا کہ بھائی چلو یہ 2-4 راشن جو نا یہ دے دے گا یہ. تو مجھے کہنے لگے یوسف بھائی آپ یار ہمارے لیے بھی تھوڑا سا نا ایک راشن کا. تو اب مجھے بڑی نا کہ تکلیف سے اندر ہوئی. میں نے یار یہ لوگ تو وہ تھے جو دوسروں کو دینے والے تھے، اور میں خود اپنے رب سے، میں اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی میں اپنے رب سے معافی اور کا اپیل کرتا ہوں میں، کیونکہ سدا بادشاہی صرف اللہ کے گھر میں انسان کو کچھ نہیں پتہ. اور باقی جو دنیا داری کے جو معاملات ہیں نا، تو جب تک دیکھیں جی لوگ غلامیوں کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں غلامی کو بولنی ہے، ایبسلیوٹلی نوٹ، پتہ نہیں کون کون سی لوگ باتیں کرتے ہیں. سچ یہ کہ یہ خالی جیب اور خالی پیٹ اور بے روزگاری یہ سب سے بالکل یہ جو بات کی کہ خالی جیب اور خالی پیٹ انسان کہیں کا نہیں رہا. جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جو پہلے دیا کرتے تھے اب وہ لینے پر مجبور ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ وہ مراحل ہیں انسان کے لیے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. جب اس کے دماغ میں خیال آئے کہ یار کل تو میں دینے والا تھا اور آج میں لینے والا بن چکا ہوں. اب سوال یہ ہے، گزر گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، ایک کمپنی کو تالا لگنا تو لگ گیا. حل بتائیں. آپ ایک نہ صرف سماجی شخصیت ہیں بلکہ کاروباری شخصیت بھی ہیں آپ. حل بتائیے گا ہمیں، اب عام آدمی کو کیا کرنا ہے اور ایک تاجر کو کیا کرنا ہے؟
دیکھیں اس میں عام آدمی یا تاجر جو نا یہ بعد میں کچھ کرتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے حکومت. حکومت اپنے تاجر کے لیے کیا اس کو سہولت دیتی ہے، کیا اس کے لیے جو آگے جو رکاوٹیں تھیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اس کو کس طرح سے. یہ کام ہے ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے اداروں کا کام ہے یہ کہ اگر انہوں نے اپنے ملک اور پاؤں کو اپنے عوام کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو جو موجودہ جو بھی ہیں، یہ کوئی بھی مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب ابھی کسی کی حکومت ہے تو آنے والے وقت کو کوئی بھی حکومت ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک اور قوم کو میں پاؤں پہ کھڑا کروں تو اس کے لیے ان کو جو نا جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایک نقشہ بنانا پڑے گا، تاجر کو بھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس سمت میں رہ کے چلنا ہے، اس سمت میں رہ کے آپ نے ٹیکس بھی دینا. پھر تاجر کا بھی وہاں پر کام بنتا ہے گورنمنٹ اس کا کوئی راستہ نکالے، سیدھا راستہ نکالے تاکہ گورنمنٹ کو بھی خزانے میں بھی پیسہ جائے، ادارے بھی چلیں. اور جب تک تاجر کو وقتی طور پہ کھلا نہیں چھوڑا جائے گا آپ یقین کریں مزید غربت بڑھتی جائے گی. بہت سے لوگ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں سے پیسہ لے کے چلے گئے، جو اچھے دماغ والے پڑھے لکھے جو بچے تھے وہ یہاں سے جا رہے ہیں. تو یہ ایک دکھ تکلیف والی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں آج اگر یہ اتنا برا حال ہے تو آنے والا جو وقت ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا کہ اگر آج اندھیرے ہیں تو اور کوئی کل نظر بھی نہیں آ رہا تو آنے والا وقت کے جو اندھیرے ہیں یہ اجالوں میں کیسے چینج ہوں گے. اور وہ اس کے لیے سب سے مین چیز جو پاور ہے نا وہ ہے حکومت ہے، ریاست ہے. اگر وہ فیصلے بیٹھ کے تاجروں کو، چھوٹا بڑا تاجر سب کو لے کے ساتھ میں بیٹھ کے انہی سے مشورہ کریں کیونکہ دیکھیں جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ زیادہ اچھا مشورہ دیتا ہے. پھر سب کو جو نا ساتھ لے کے اس چیز کو جو نا ایک مطلب گورنمنٹ اس کا اعلان کرے. گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا آپ کو میں بتاؤں کہ جب بجلی کے بلوں کا معاملہ چلا تو نگراں وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ کال کی گئی. میٹنگ میں جب ان سے کہا گیا کہ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو موصوف نے فرمایا تو کیا ہوا. اب گورنمنٹ ہی پیچھے ہٹ رہی ہے تو انسان یا تاجر کیسے کام کرے گا. گورنمنٹ کو بھی اقدامات اٹھانے چاہیے نا. بریگیڈ وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اسنیچنگ جو ہو رہی ہے فون کو اندر چھپا لو. اندر کہاں چھپا لیں؟ تو مطلب جب اس طرح کے بیانات آئیں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آپ موٹیویٹ تو نہیں کر رہے عوام کو، آپ تو عوام کو مزید مایوسی پھیلا رہے ہیں عوام میں. یہ دیکھیں یہ ہمارے جنہوں نے بھی یہ بیان دیے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یا جو بھی جو بیان دیتے ہیں ان کو اس چیز کا جو نا خیال رکھنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ ایک مطلب ہے کہ بہت بڑی سیٹ پر ہیں. آپ کا جو لکھنا ہوا جو لفظ ہے نا وہ ایک حرف آخر ہوتا ہے وہ. تو میری وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے انجانے میں کہا یا جیسے بھی کہا، میں تو الزام تراشی نہیں کروں گا کہ یہ تو کیا ہوا، لیکن بات یہ کہ جب یہ جملہ میں نے بھی وزیر اعظم صاحب کا سنا تھا وہ تو کیا ہوا تو مجھے دکھ اس بات کا ہوا. میں نے کہا یار یہ ہمارے مائی باپ ہیں، یہ ہمارے مائی باپ ہے. خالی صرف ان کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ جی آئیں اور مطلب ہے کہ حکمرانی کریں. حکمرانی کے بہت سارے جوابات بھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کا مائی باپ بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریوں سے نوازا ہے. تو آپ اسی کام کو جب ایک ترتیب سے کریں گے، لوگوں کو اگر آپ کو کام نہیں آتا ٹھیک ہے جی، ہر بندے کو ہر کام نہیں آتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ لوگ بلوائیں، لوگوں سے مشورہ کریں، پھر اس کو قومی فیصلہ کریں کہ ہم نے قومی فیصلہ کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک اور قوم کو کس طریقے سے لے اٹھانا ہے واپسی. گر تو ہم کھڈے میں گر گئے. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا بھلے کسی کی بھی حکومت ہو، آنے والی ہو، جس کی بھی ہو، موجودہ ہو، یا ہر کسی کے لیے یہ بات بولوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حکمرانیاں سلامت رکھے. سب کچھ ہمیں اس چیز سے نہیں، ہمارا تو ایک ہی جملہ ہم کہتے ہیں کہ عوام کا جو مطالبہ ہے نا وہ وزارت ہے نا وہ صدارت ہے. عوام کا جو مطالبہ ہے وہ روزگار اور تجارت ہے. 2 وقت کی روٹی بھی دیکھیں جی، خالی 2 وقت کی روٹی کا تو ایک نام ہے. انسان کی جو نا روٹی سے زیادہ ضروریات اس سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن آج تو سب سے زیادہ مشکل ہوگی کہ ضروریات تو اپنی جگہ وہ تو گئی سائڈ میں بھاڑ میں گئی وہ. اب تو اکثریت آپ کروڑوں لوگوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لو. آپ خالی ہمارے جیسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، یا میں کئی ہوٹلوں پہ جاتا ہوں. میں کل ابھی کسی اور ہوٹل پہ گیا ہوا تھا، نام نہیں لے رہا میں، تو وہاں میں نے دیکھا رش لگا ہوا ہے. تو مجھے لوگ بولتے ہیں یوسف یار یہ تمہیں کوئی غربت نظر آ رہی ہے؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں یار کاش اللہ کرے کہ یہ جو چند ہزار یا چند سو یا چند درجن اس ہوٹل میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے مہنگے ہوٹل میں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ میرا پورا پاکستان اگر ایسا ہو جائے. تو میں نے کہا یار پھر یہ والی غربت اگر اس کو آپ غربت وہ کہتے ہو نا خوشحالی، تو اللہ یہ میرے پورے ملک کو دے دو. تو میں نے کہا میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. باقی صرف میرے پاس ہر انسان جو نا وہ احساس ہے، اگر احساس نہیں ہے تو پھر وہ مردہ دل ہے. کیوں رکھتے ہیں؟ مطلب ایک بندہ آپ کا کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، نیچے گاڑی کھڑی ہوئی ہے،
کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کا درد رکھنے کا, احساس کرنے کا, مجھے درد ہے. نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, میرے والد صاحب اس ٹائم پہ حیات تھے, 2011 میں ان کا انتقال ہوا, تو میرے والد صاحب اکثر مجھے اس ٹائم پہ بھی بولتے تھے, یوسف یار تینوں تو ایویں دوسرے دے بارے سوچتا رہنا, تینوں اللہ نے سب کچھ دیتا ہے, تو جدوں ویکھے میں تینوں دوسروں کے لیے جنہوں میں پریشان دیکھتا ہوں میں. تو یہ بات میں والد صاحب سے بھی یہ کہتا تھا کہ ابا جی مجھے یقین کریں, خود نہیں پتہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دوستوں نے بولا, گھر والوں نے بولا, میں خود کئی دفعہ میرا اپنے یہ سوال اپنے آپ سے کیا کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے, مطلب کہ تو دوسروں کے لیے کیوں ایسی کرتا ہے. تو پھر وہ میں نے ایک دفعہ نام کے معنی بھی نکلوائے, تو خوبصورتی کے تو سب کو پتہ ہے. تو اس کا جو دوسرا جو معنی مجھے سننے کو ملا یوسف کا, تو وہ یہ معنی تھا کہ دوسروں کی فکر کرنے والا. تو میں جب یہ مجھے ملا نا, تو میں نے کہا یار اس میں میرا مطلب ہے کہ بس میں کوئی بات نہیں, یہ نام کا اثر ہے یہ. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو معاشی معاملات آئے تھے, پریشانیاں آئی تھی, 7 سال کا قحط آیا تھا, تو حکمت عملی سے جو نا وہ کام اللہ تعالیٰ نے کروا دیا تھا. اور جو حاکم ہوتا ہے نا, خدا نے اس کے ہاتھ میں بھی ایک خدائی کا جو نا دیا وہ ہوتا ہے سسٹم, کہ وہ جو فیصلے کرتا ہے نا, اس فیصلوں کے مطابق پھر اس کے رزلٹ آتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میرے جو وطن کے جتنے بھی حکمران ہیں, جتنے بھی جس ادارے میں بھی ہیں, جس مسئلے میں بھی ہیں, میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جیسے یہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا, خدا کی قسم صرف قوم کے لیے سوچ لیں, اور تھوڑے سے قدم اٹھا لیں کہ یار ہم نے اپنی قوم کو کہاں پہ کیسے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور باقی جو ہمارے جو پاکستان سے جو باہر لوگ ہیں, میں خاص طور پہ ان سے بھی ابھی یہ بات کروں گا کہ یہ دیکھیں, یہ وطن آپ کا ہے, یہ پاکستان آپ کا ہے, پاکستان میرا اور آپ کی جو نا پہچان ہے یہ. اور پاکستان کو جو نا میں انٹرنیشنل فادر کی حیثیت دیتا ہوں, کیونکہ کہیں اب اگر ہم جاتے ہیں نا تو کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرے والد صاحب کا نام کیا ہے. والد صاحب کا تو نام بعد میں آتا ہے, پہلے تو یہ آتا ہے یور کنٹری, کہاں سے ہو تم. تو انٹرنیشنل جو لوگ ہیں, میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ وطن آپ کا بھی ہے. آپ بھی جو پاکستان کے لیے, جو میرے اور آپ کے گھر کے لیے, جو میرے اور آپ کے پاکستان کے لیے, جہاں پر آپ نے بھی ہمیشہ رہنا ہے, آپ نے پیدا ہوئے, آپ کی پہچان میری پہچان, یہ ہم سب کا پاکستان ہے. آپ بھی تھوڑا خیال یہ کریں کہ جو آپ نے پیسہ باہر رکھا ہوا ہے, تو اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ ان کو ضمانت دے. جب تک گورنمنٹ شیورٹی نہیں لے گی کہ آپ کا پیسہ اس ملک میں سیف ہے, آپ کا پیسہ اس ملک میں لگے گا, کاروبار جنریٹ ہوگا, تب تک کچھ بھی نہیں. یہ سب سے پہلے ہماری حکومت کا کام بنتا ہے کہ جو ان کو پہلے سیو کرے کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو ہر طرح سے سیو کریں گے. یہ جو باہر جو جا کے لوگوں سے یہ بولتے ہیں کہ تو ادھر آ کے انویسٹ کر, ادھر آ کے انویسٹ کر, تو میں یہ اپنی اداروں سے, حکومت سے, جن کے پاس اللہ نے اختیار دیے, میں ان سے بھی یہ بات کروں گا, عرض کروں گا کہ آپ وہ بجائے مطلب باہر کے جو سرمایہ دار کو آپ تلاش کر رہے ہو, جو ہمارے اندر کا جو دباؤ ہے, جو سرمایہ دار ہے نا, آپ صرف اس کو اٹھا لو, کیونکہ وطن ہمارا کسی اور کا نہیں ہے. وہ دوسرا آئے گا, وہ یہاں پیسہ لگائے گا, وہ یہاں جو کچھ ہے وہ بھی لے جائے گا, وہ جیسا کہ چل رہا ہے, جیسا کہ چل رہا ہے یہ. ہاں, تو بات یہ کہ اس کے لیے کچھ ایسا عملی قدم اٹھا لے کہ جو اپنا جو تاجر ہے, جو اپنے پاکستان کا جو تاجر ہے, اگر اس سے غلطیاں ہوئی ہیں, غلطیاں تو یہاں سب سے ہوئی ہیں, مجھ سے ہو رہی ہیں, سب سے ہو رہی ہیں. اگر کوئی بولے کہ میں دودھ کا دھلا ہوں تو وہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہی ہوگا. ہیں لوگ, ایسا نہیں کہ نہیں ہیں, مطلب کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, بہت سارے بے شمار لوگ ہیں. لیکن بات یہ کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے, صرف ایک ہی درخواست ہے کہ سب کے لیے ایک دفعہ نرمی کے دروازے کھولیں تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. پھر ہم قرض دار ہیں, بے شمار ہمارے معاملات ہیں. پھر وہ یہاں صادق اور امین بھی رہ چکے ہیں لوگ, جنہوں نے مطلب یہاں تک پہنچایا صادق اور امینی کے نام سے. میں کیا بات کروں, میں ان کے لیے بھی میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ پاکستان سلامت ہے. پاکستان کے عوام کی سلامتی کے ساتھ اور پاکستان کے تاجر کی سلامتی کے ساتھ آپ کی حکومت, آپ کے ادارے, میرا پاکستان, آپ کے میرے ادارے, ہماری سلامتی سب کی ایک جگہ پر ہے. تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ کوئی ایسا پیکیج بنائے کہ کم سے کم ایک تاجر جو نا کھل کے کھڑا ہو, جنہوں نے پیسہ دبا کے رکھا ہوا ہے, یا باہر لے کر چلے گئے ہیں, یا کمروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, واش روموں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں کہ وہ لوگ پیسہ باہر نکالیں, بینکوں میں پیسہ جائے, تاکہ ہمارا روزگار, شرط ان کے ساتھ یہی کہ یہ روزگار ہے, روزگار کو عام کر دو. یہ سارے سلسلے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. وہی والی بات ہے, آج بیج بوئیں گے تو کل فصل آئے گی. اگر آج بیج نہیں بوئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر آنے والا وقت زیادہ خطرناک ہے. تو یہ میری بھی درخواست ہے کہ یہ جو پیسے والے لوگ ہیں, جنہوں نے کسی کا پیسہ غلط ہے, اچھا ہے, برا, کوئی بھی ہے,
ना आज तक आपने ज़ीरो आप कर सकता, कोई भी माई का लाल यहाँ पूरा आके नहीं कर सकता, उसके तरीक़ेकार और हैं। अगर कौम को उठाना है तो कुछ नरमी वाले, कुछ सख्ती वाले फैसले करने पड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। यही है, और कुल किस्सा यही है कि आज बीज बोएंगे तो कल तनावर दरख्त बनेगा। और रियासत माँ के जैसी होती है, और माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है कि जब बच्चा गलती करे तो उस गलती पर पर्दा डाले। माँ का काम ये होता है कि अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उसे सीधी राह पर लेकर आए। माँ का काम ये होता है कि बच्चा अगर परेशान है तो उसे अपने दुपट्टे के साए में इस तरह से छुपा ले कि उसे इस बात का, इस चीज़ का अंदाज़ा ही ना हो कि वो किन परेशानी, किन मुश्किलात से गुज़र रहा है। और जिस तरह आपने यूसुफ़ पाकिस्तानी की बातें सुनी, इनसे वो सवाल करना मेरा कि आप ही इस मुल्क की फ़िक्र क्यों करते हैं? ये सिर्फ़ अकेले नहीं हैं, बल्कि 22 से 24 करोड़ आवाम के अंदर हर वो शख्स परेशान है, हर वो शख्स ये सोचता है, हर वो शख्स इस चीज़ की फ़िक्र रखता है कि ये मुल्क कब तरक्की करेगा, इस मुल्क के बाशिंदे कब अपने पैरों पर खड़े होंगे। मगर सिर्फ़ बात इतनी सी है कि वो बोलना नहीं जानते, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना नहीं जानते। उन्हें मालूम नहीं है कि वो जिन जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो ग़ुलामी की जंजीरें हैं। इससे पहले कि आपके हक़ पर दूसरे आकर बैठे, आपके सरों पर आकर दूसरे लोग नाचें, इससे पहले कि आपकी मिल्कियत पर कोई दूसरा अपना कब्ज़ा जमाए, होश के नाखुन लें और अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि पाकिस्तान एक मरतबा फिर उन तरक्की की राहों पर गामज़न हो सके जिनका ख्वाब मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने देखा था।